मेरी तरफ से आप सबको सलाम। यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 34 आयत से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तोआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डालूं और अपने हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकतों। सो मेरे जो हम देखते हैं कि शागिर्द एक कमरे में थे यहूदियों के डर से, और खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उन शागिर्दों को मिला है, उनसे बातें की हैं और वो बड़े खुश हुए यीशु को देखकर, यीशु को मिलके। और उन्होंने, जब तोमा उनके अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन जब तोमा से उनकी बात होती है तो वो तोमा को बताते हैं कि आज हमने यीशु से मुलाकात की है, यीशु हमारे दरमियान में आया है और उसने हमसे बातें की हैं। वो यकीन नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि नहीं, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख ना लूं। और उसके कील जो लगे थे हाथों में सलीब पर, उसके जो जख्म थे उनमें अब मेखों की जगह पर अपनी उंगली ना डालूं, मैं तुम्हारा यकीन नहीं करता। सुनने पर वो यकीन नहीं कर रहा। आज भी बहुत से लोग सुनने पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं हम देखें, हमें नजर आए, बात करे यीशु, फिर बात होगी। तो सो मेरी चीजों, हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह 8 रोज के बाद फिर तोमा भी था उनके दरमियान में, तो फिर खुदा यीशु मसीह उन्हें मिला और कहता है कि तुम्हारी सलामती हो। तो फिर तोमा ने, जब यीशु ने कहा कि आ देख, मेरी हाथों में हाथ डाल और उंगली लगा अपनी मेरे जख्मों के अंदर, तो फिर हम देखते हैं कि उसने कहा, यीशु ने कहा कि ईमान रख, इत्काद रख। इत्काद का मतलब है ईमान रख कि तेरा ईमान कहाँ है। और फिर उसने यकीन किया और कहा, क्या मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। और यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया और कहा है कि तू तो देख कर ईमान लाया है, लेकिन जो देखे बगैर ईमान लाते हैं वो मुबारक होंगे, जो बगैर देखे ईमान लाए। तो सुमेर जो आज हम जितने भी कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं और फिर यीशु पर ईमान रखते हैं बगैर देखे, यकीन कर लेते हैं, तो हम सब मुबारक हैं। उसने कहा, वो सब मुबारक होंगे जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी। और हम इस बात पर ईमान लाते हैं क्योंकि ये किताब सच्ची है और ये आसमानी किताब है, और खुदा ने हमें ये किताब जो है दी है कि हम इस पर ईमान लाएं और उसमें जितनी बातें लिखी हैं उन सब पर हम ईमान रखें। और जब हम ईमान रखते हैं तो हमारी निजात होती है
اور نجات یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہ کہتا ہے کہ راہ اور حق زندگی میں ہوں۔ تو لازمن ہے کہ ہم جب راہ حق اور زندگی وہ ہے تو ہم خدا یسوع مسیح کے ہو جائیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی میں یسوع کے ساتھ ہم ہمیشہ کی زندگی میں رہیں، کیونکہ وہ کہتا بھی ہے کہ میں اسی لیے آیا دنیا میں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ تو سو میرے عزیزو، آج بہت سے لوگ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح سے نجات کو، زندگی کو نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ دنیا داری کو مانگ رہے ہیں۔ جو دنیا کا عالم مادی عالم ہے، اور اس کی جو چیزیں ہیں جو ختم ہونے والی ہیں، مادی ہیں، وہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ کرنتھیوں کے دوسرے خط میں پالوس رسول کہتا ہے کہ میں 14 برس سے ایک شخص کو جانتا ہوں، کہ 14 برس ہو گئے کہ میں تیسرے آسمان پر میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بدن سمیت ہے یا بدن کے بغیر آسمان پر گیا۔ تو سو میرے عزیزو، ہم 3 آسمانوں کی بات کرتے ہیں کہ پہلا آسمان 3 عالموں کی بات ہو جاتی ہے۔ آسمانوں کے معنی ہیں عالم، اور 3 عالموں کی بات ہو جاتی ہے۔ ایک عالم ہے عالم بالا جہاں خدا رہتا ہے، دوسرا عالم ہے عالم روا جہاں جو ہے روحیں ہیں۔ جیسے غریب لازر کی اور امیر آدمی کی کہانی عالم روا کی ہے، وہ دونوں عالم روا میں تھے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تیسرا عالم جو ہے وہ دنیاوی عالم ہے، دنیا کا عالم ہے۔ اور دنیا کا عالم یعنی کہ جو مادی عالم ہے، جو ختم ہونے والا عالم ہے، ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اس عالم کی چیزوں کی، اور عالم کی چیزیں ساتھ نہیں جاتی، نہ پیسہ جائے گا، نہ گھر جائے گا ساتھ، نہ کوئی گاڑی ہمارے ساتھ جائے گی جو ہم پیسے جائے گا یا جاب جائے گی۔ ہم یہ جو مانگتے رہتے ہیں ہمیں یہ چیزیں، خداوند اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، توبہ کریں اور خداوند کے پاس آئیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس کی بھی فکر کریں۔ یہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں نہ مانگیں، یہ بھی مانگیں، خداوند یسوع مسیح دینے کے لیے تیار ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی ہے۔ آپ نہیں اور جان رہے یا میں نہیں جان رہا کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کو بہایا ہے ہمارے خاطر، اور اپنے خون سے ہمیں مول لیا ہے، خریدا ہوا ہے، ہم خریدے ہوئے ہیں اس کے خون کے، اور ہم مول لیے گئے ہیں اس کے خون سے، خریدے گئے ہیں۔ تو سو میرے عزیزو، آج ہم اس قیمت کو نہیں سمجھ رہے، ہم دنیا کے عالم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیاوی چیزوں کو مانگتے رہتے ہیں یسوع سے، لیکن اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ جب مرنے کے بعد عالم روا کے اندر اس امیر آدمی کا حال دیکھیں، اس پر غور کریں، بائبل میں دیکھیں، پڑھیں، سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہاں پر چلا رہا ہے، رو رہا ہے زندگی کے لیے۔ وہ اپنی امیری کے لیے نہیں رو رہا کہ وہ پھر وہاں پر جا کے کہہ کہ ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی کے لیے وہاں پر چلا رہا ہے، اور اسے موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ پھر دنیا میں آ جائے، غریب بن جائے، غریب بن کے زندگی گزارے لازر کی طرح اور فردوس میں چلا جائے۔ نہیں، اس کے پاس موقع نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، ہم اپنے ہاتھ سے نہ گوائیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دن برے ہیں، اور ہم وقت کو غنیمت جانیں، اور ہم وقت کی قدر کریں، ہم خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ گزاریں۔ تو سو میرے عزیزو، آج ہم اسی حوالہ سے دیکھتے ہیں ایک اور فلپیوں کے خط کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا
اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کو ہو، خواہ زمینوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا۔ خدا کی صورت کا مطلب یہ ہے کہ جیسا خدا ہے ویسا ہی وہ ہے۔ جیسے یہ ہماری شکل ہے، یہ ہم اپنی شکل کی بات نہیں ہوتی، یہ صورت جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شبیہ اور صورت، یعنی کہ جیسے خدا کی سوچ ویسے ہی یسوع کی سوچ۔ اگر خدا لنگڑوں کو چلاتا ہے تو یسوع بھی لنگڑوں کو چلاتا ہے۔ اگر خدا اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے تو یسوع بھی دیتا ہے۔ اگر خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے تو یسوع بھی کرتا ہے، اور خدا کوڑیوں کو پاک کرتا ہے تو یسوع بھی کرتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کی صورت شبیہ، یعنی کہ جیسا خدا ویسے ہونا، یہ یسوع خدا کی صورت پر تھا، یعنی کہ جیسا خدا ویسا ہی یسوع، جو خدا کام کر رہا ہے، باپ کر رہا ہے، وہ بیٹا کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس نے پھر بھی خدا کی صورت پر یعنی کہ ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور خادم بنا، یعنی کہ سارے اختیارات جو اس کے پاس ہیں، آسمان اور زمین کے کل اختیارات جو متی جو بیان کر رہا ہے اپنی انجیل کے اندر اس کے 28 باب میں کہ خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ کل اختیار آسمان اور زمین کا مجھے دیا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اختیار میں جو یسوع کے پاس ہیں، اور وہ اختیاروں کو رکھتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو خالی کر کے، کیونکہ انسان تھا، انسانی جسم لیا تھا، انسان بنا ہوا تھا، انسان کی خاطر انسان بنا، کیونکہ انسان خدا نہیں ہو سکتا لیکن خدا انسان ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ خدا انسان ہو سکتا ہے۔ تو اس نے ہماری خاطر بدن بھی لیا، ہماری خاطر انسان بھی بنا، ہماری خاطر دکھ بھی اٹھائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صورت کس کی لے رہا ہے، خدا کی صورت پر تھا، اور اپنے آپ کو خالی کر کے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہ اس نے جو ہے وہ یسوع مسیح نے وہ چیزیں نہیں پسند کی جو دنیا کے عالم کی تھی، بلکہ ان سے اس نے ان کو چھوڑ دیا، اور اس نے جو خدا کی مرضی تھی، باپ کی مرضی تھی، اس کو پورا کیا، اور خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا، اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ اور ہم بائبل میں دیکھتے بھی ہیں کہ ہمیں ایک نام بخشا گیا ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، سب ناموں سے اعلیٰ نام یسوع نام، جس میں قدرت پائی جاتی ہے اور پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے جو خدا کا اپنا نام تھا، اور اس نے وہ نام یسوع کو دیا ہوا ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جیسے یہوہ رافع، یہوہ شالوم، یہوہ یری، یہوہ نسی، اور کوئی پرمیشور کہہ رہا ہے، کوئی خدا کو کس نام سے پکار رہا ہے کسی۔ اور موسیٰ نے جب کہا کہ میں بنی اسرائیل کو قوم کو جا کے کیا بتاؤں گا کہ کس نے مجھے بھیجا ہے، تو اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں، جا ایسے ہی کہہ دینا۔ تو میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کے یہ جتنے نام ہیں ان میں سے یہ یسوع نام بھی خدا کا ہی ہے، اور اسے بخشا گیا ہے۔ اور جب یسوع کو یہ نام دیا گیا ہے، اور یہ سارے ناموں سے اعلیٰ نام ہے، اور اس میں قدرت پائی جاتی ہے، اور پاک کلام میں بھی قدرت پائی جاتی ہے، اور یسوع بھی کہتا ہے میں ہوں، خدا بھی کہتا ہے اور وہ یسوع بھی کہتا ہے میں ہوں۔
تو میرے عزیزو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح خدا کی صورت پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس نے سارے اختیارات رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خالی کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو خالی کریں گناہوں سے اور سارے جو ہے دنیا کی چیزوں سے، ہم ان کو چھوڑ کر بلکہ یسوع کو اپنے ساتھ رکھ لیں جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہمارے سارے سسٹم کو، نظام کو لے کے چلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ضرورت سے مانگنے سے پہلے ہی وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ بڑا حلیم اور فروتن ہے، اور حلیمی اور فروتنی سے وہ بھرا ہوا ہے۔ ہمیں بھی حلیم اور فروتن ہونا چاہیے جیسے یسوع حلیم اور فروتن تھا، اور اس نے اپنے آپ کو خالی کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے خدمت لینا نہیں چاہ رہا، انسان سے خدمت لینے نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے میں خدمت لینے نہیں آیا بلکہ میں خدمت کرنے آیا ہوں۔ اور خادم کا مطلب ہے نوکر، خادم کا مطلب ہے نوکر، اور خداوند نے وہ کام کر کے دکھا، خداوند یسوع مسیح نے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ اس نے آخری فصل پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام اس نے کر کے دکھا دیا کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں۔ تو میرے عزیزو آج ہم کہاں پر ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہو کر ہماری خدمت کرتا ہے، ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہمیں چھڑانا چاہتا ہے، ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے بوجھ کے تھکے ماندے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج وہ پکار رہا ہے، وہ جو ہے کھوئی ہوئی پیڑ کو ڈھونڈ رہا ہے جو کھو گئی ہے، وہ 99 کو چھوڑ کے پیچھے جا رہا ہے۔ کیوں کھو گئی ہے؟ آج ہم دیکھیں، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ جو ہمیں بہت زیادہ پیار کرتا ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے، وہ یسوع ہے، اور ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ اپنا بات چیت کرنا چاہتا ہے، اور ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اور آج ہمیشہ کی زندگی ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں، اور خدا کی شکر گزاری اور تعریف کہ نجات جو ہے وہ یسوع کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے۔ میرے عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہماری خاطر جو ہے وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن خادم بنا، اور اپنے آپ کو خالی کیا، اور سب اختیارات رکھتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور خادم بنا۔ آج ہم بھی اگر ہمارے پاس بہت سی چیزیں مالدار ہیں، امیر ہیں، ہم جس طرح بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، نوکر چاکر ہیں، پھر بھی ہم خدا کے کلام کو دیکھیں کہ خدا کے بیٹے کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور پھر بھی خادم بنا۔ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، اس کے خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو، جو ہم ہمارے قصور کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کو بھی ہم نے معاف کرنا ہے، اور پھر ہم نے یسوع کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور خدا کی شکر گزاری اور تعریف کرنی ہے۔ یسوع کی سکھائی ہوئی باتوں پر ہم عمل کریں گے، اور خدا ان کی شکر گزاری اور اس کی تعریف کریں گے۔ اس نجات دہندے کی شکر گزاری اور تعریف کرتے ہیں یسوع کی۔ آمین۔